सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा स्पेशल वीलॉग देख रहे हैं। आज मीडिया और सोशल मीडिया पर फवाद चौधरी और शोएब शाहीन के दरमियान होने वाली लड़ाई का जिक्र है, तस्करा है उसका बहुत भरपूर तरीके से। पीटीआई में जो आपसी लड़ाई है, इन फाइटिंग है, वो आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी है। बल्कि यूं भी कहा जा सकता है कि जब से पीटीआई बनी है तब से आपसी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इन फाइटिंग है, ग्रुप्स में डिवाइडेड रही है हमेशा से पीटीआई। और उसने वक्त के साथ साथ पीटीआई को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया है। अगर मैं बात करूं, जब पीटीआई बहुत अपने अरूज पे थी, अगर उनकी हुकूमत की बात कर लें, या 2015-16 ऑनवर्ड जब उसका पीक का सिलसिला चल रहा था, तो उस वक्त भी इनमें बहुत भरपूर किस्म की ग्रुपिंग मौजूद थी। लेकिन चूंकि एस्टैब्लिशमेंट एक तरह से अम्ब्रेला की तरह इनको लेके चल रही थी, अम्ब्रेला था एस्टैब्लिशमेंट का, तो उसका बड़ा बेनिफिट हुआ कि इनकी जो ज़ाहरी कमजोरियां थी वो कभी भी उस तरह से आश्कार नहीं हुई। बातनी कमजोरियां हो, ज़ाहरी कमजोरियां हो, या आपस की लड़ाइयां हो, वो उस तरह से एक्सपोज नहीं हो सकी थी। देखिए, जब इन पे पीक था, जब अरूज पे थे, तो उस वक्त भी जहांगीर खान तरीन का अलग से ग्रुप था, शाह महमूद कुरैशी का अलग से ग्रुप था, खवातीन में भी ये ग्रुप था। शाह महमूद कुरैशी के ग्रुप में चौधरी सरवर थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा थी, और इस तरह से बहुत सारे दूसरे लोग भी थे। जहांगीर तरीन के ग्रुप में फवाद चौधरी, जो हर एक को थप्पड़ मार देते हैं, वो भी थे, अलीम खान भी थे, परवेज खटक भी थे। और आपस में इनकी बहुत ज्यादा चपकलिश भी रही, बहुत ज्यादा मामलात खराब भी रहे, तलखी भी रही। खासतौर पर अगर बात की जाए जहांगीर खान तरीन की और शाह महमूद कुरैशी की, तो आपस में खासी तलखियां भी रही। तो इवेंचुअली ये भी कहा जा सकता है कि जब जहांगीर खान तरीन ने बुश्रा बीबी के बारे में बात की कि वो जादू टोना करती हैं, तो फिर उनको पार्टी से निकलना पड़ गया और उनको फारिग कर दिया गया। इस पे फिर किसी वक्त बात करेंगे, और वो खबर और वो जो हकीकत है कि उसके पीछे क्या था, इनसाइड जो स्टोरी है कि किस तरह से जहांगीर खान तरीन को फारिग किया गया, या किन बुनियादों पर और किस वजह से किया गया, इस पर बाद में बात करेंगे। तो ये बहरहाल कहा जाता है कि कहा क्या जाता है, ये हकीकत भी है कि जहांगीर खान तरीन को निकलवाने वाले पार्टी से बुश्रा बीबी के हवाले से तो जो उन्होंने बात की थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं असद उमर का भी रोल था, शाह महमूद कुरैशी का भी रोल था, और आजम खान का भी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनका भी रोल था। तो फिर आजम खान वैसे परवेज खटक के बहुत ज्यादा करीब थे, फिर उन्होंने, आजम खान ने परवेज खटक को भी फारिग करवा दिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी जाए तो वज़राए आजम के साथ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होते हैं वो ज्यादा ताकतवर होते हैं, ज्यादा उभर के सामने आते हैं, और बड़ा इन्फ्लुएंस होता है वज़राए आजम पर। खैर, इन फाइटिंग की बात करें तो इससे पहले भी, और बल्कि इससे भी पहले 2010-11 में भी इसी तरह की ग्रुपिंग मौजूद थी, जिसका पार्टी को बड़ा शदीद नुकसान हुआ। इस तरह की ग्रुपिंग बाकी पार्टीज में नहीं है। थोड़े थोड़े नजरियात अलग जरूर है, उस नजरियाती बैनर के नीचे 5-5, 6-6, 10-10 लोग या एक ग्रुप जरूर मौजूद है। लेकिन इस तरह से जो ग्रुपिंग है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना, एक दूसरे को लताड़ना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, एक दूसरे को लेट डाउन करना, इस तरह की ग्रुपिंग और किसी पार्टी में नहीं है। 2010-11 की मैं बात कर रहा था, तो तब भी तस्नीम नूरानी, जो जस्टिस वजी थे, उनको फारिग करवा दिया था परवेज खटक ने। जहांगीर खान ग्रुप ने, ये काफ़ी होल्ड करता था ग्रुप, ये इसकी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, सवे थी इमरान खान साहब पे, तो इन्होंने उनको फारिग करवा दिया था। तो ये आज की बात नहीं है। तो अभी भी इसी ग्रुपिंग की बात की जाती है। जैसे ये अब जुनैद अकबर आ गए हैं, तो अली मीन गंडापुर का एक अलग से ग्रुप है। उस वक्त भी केपीके में ग्रुप था, आतिफ खान था, शहराम तरकई था। आतिफ खान को बल्कि वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया था परवेज खटक ने 2018 में, हालांकि वो इमरान खान साहब चाहते थे। बल्कि आपको खबर दे दूं, उनको गो हेड भी आतिफ खान को दे दिया था। आतिफ खान अपने लोग लेके यहाँ बनीगाल पहुंच भी गए थे, लेकिन फिर 20-22, ये खबर है, 20-22 एमपीएस को लेके परवेज खटक यहाँ आ गए थे बनी गाला, और फिर उन्होंने आतिफ खान का रास्ता काट दिया। तो इस तरह से आजकल भी बहुत ग्रुपिंग की बात होती है। बैरिस्टर गौहर की अलग ग्रुपिंग है उमर अयूब के साथ मिलके, और बाकी लोग जो हैं वो अलग से ऑपरेट करते हैं। तो ये भी एक ग्रुपिंग है
یعنی مسلسل گروپنگ والا سلسلہ، بلکہ بیرسٹر گوہر کے رویے سے تو ایم این ایز اتنے ناراض تھے پچھلے دنوں کہ ان کو مار بھی سکتے تھے. یہ بھی خبر ہے کہ یہ بات چیت مار کٹائی تک بھی جا سکتی تھی. میری کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی تو بڑے نالاں تھے، لیکن ابھی حالات بہتر ہیں. اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ پچھلے ہفتے ایک خبر آئی تھی کہ صلح ہو گئی ہے اور اس طرح کے معاملہ. ایک بات یاد رکھیے کہ کافی مشکلات کا، کافی مسائل کا شکار ہے اور پی ٹی آئی پچھلے کچھ عرصے میں، اس لیے بھی ان پہ تنقید کم زیادہ کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن ان کی جو کمزوریاں ہیں وہ ان کے بارے میں بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرا، آپ یہ دیکھیں کہ بیرسٹر گوہر کے رویے کے بارے میں کافی نالاں پارلیمنٹرینز تھے، ملتے نہیں ہیں، ایروگنس بہت ہے، ایک خاص طرح کی گروپنگ ہے، ایک خاص طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ بھی ایک ریزرویشن، اس طرح کی ریزرویشنز بہرحال تھی پارٹی میں. تو آگے اگر آپ آئیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی گروپنگ موجود ہے. علیمہ خان بھی ایک گروپ کو ایک طرح سے ہولڈ کرتی ہیں، بشرا بھی کرتی ہیں. یہ بات فیکٹ ہے. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن ایک بات کا کریڈٹ میں علیمہ خان کو ضرور دوں گا کہ انہوں نے کبھی بھی کسی پارٹی لیڈر کے اگینسٹ بیان نہیں دیا اور اپیرنٹ کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی. ایون بشرا بی کے بارے میں بھی بات نہیں کی، بیکاز ان کو یہ کریڈٹ اس لیے، ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ اس کا نقصان ان کے بھائی کو ہوگا جو 1.5 سال سے جیل میں ہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ ان کا جو عمران خان صاحب کے گھر والے ہیں ان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. باقی لوگ تو کوئی عہدوں کے لیے لڑ رہے ہیں، کوئی مناصب کے لیے لڑ رہے ہیں اور کوئی مراعات کے لیے لڑ رہے ہیں. اور پھر آگے جو اسی طرح سے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہی. شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے خبر دے دوں، شیر افضل مروت صاحب کو اب فارغ کر دیا گیا پارٹی سے، ایکسپلشن ہو گئی ہے ان کی کمپلیٹ. نو ڈاؤٹ شیر افضل مروت صاحب جو پارٹی کا ڈسپلن تھا اس کو وائلیٹ کرتے تھے. اور جو یہ جلسہ بھی ہوا پچھلے دنوں ثوابی میں، تو یہ اس میں بھی انہوں نے اس طرح سے لچ تلا. جب سلمان اکرم راجہ آئے اسٹیج پہ تو انہوں نے نعرے لگوانے شروع کر دیے. یہ آپ کسی کو اس طرح سے ہیوملیٹ نہیں کر سکتے، کسی کو اس طرح سے انسلٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے آپ نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا، لیکن آپ کو بھی پارٹی ڈسپلن کا خیال کرنا چاہیے. اور وقتاً فوقتاً ان کے بیانات ایسے آتے رہے ہیں جس سے ان کی پارٹی کو بہرحال نقصان ہوا ہے. سیاسی جماعتوں کو مضبوط ہونا چاہیے اور ایسے وقت میں ضرور ان کا قلعہ مضبوط ہونا چاہیے جب ان کو مسائل کا سامنا ہو، جب وہ اقتدار سے اپوزیشن میں ہو، اپوزیشن کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ کافی سختی کر رہی ہے، تو ان کو یکجا ہونا چاہیے اور ان کے جو آپسی مسائل ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. تو شیر افضل مروت کے قریبی لوگوں سے، ان سے بھی بات ہوئی، قریبی لوگوں سے بھی بات ہوئی. خبر ہے یہ ان کے مطابق تو وہ ان کے پارٹی سے نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ علیمہ خان چاہتی تھی کہ وہ ان کے گروپ کا حصہ بن جائیں اور بشرا بی چاہتی تھی کہ وہ ان کے گروپ کا، شیر افضل مروت ان کے گروپ کا حصہ بن جائے. اب یہ ان کی طرف سے کلیم ہے تو، لیکن وہ چونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی کے گروپ کا حصہ نہیں بنے تو اس لیے پھر ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا. ان کے خلاف سازش ہوئی، کبھی کوئی سازش کرتا ہے، کبھی کوئی سازش کرتا ہے. تو یہ اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ چونکہ وہ عمران خان کے گروپ میں رہنا چاہتے تھے، وہ علیمہ خان کے گروپ میں نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ بشرا بی کے گروپ میں نہیں جانا چاہتے تھے، بلکہ وہ انڈیپینڈنٹ رہ کے عمران خان کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، پارٹی کے لیے کام کرنا چاہتے تھے. لیکن چونکہ وہ کسی گروپ کا حصہ نہیں بنے اس لیے ان کو فارغ کر دیا گیا. یہ بہرحال ان کا دعویٰ ہے اور پی ٹی آئی کو اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے. فواد چودھری صاحب نے جو آج ایک گھٹیا ترین حرکت کی ہے اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. فواد چودھری صاحب کچھ عرصے سے شدید ڈیسپریٹ ہیں، ہر ایک پہ اٹیک کرتے ہیں، ہر ایک کو ٹیک اپ کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہیڈ آن آتے ہیں. وہ رؤف حسن ہوں یا دوسرے تیسرے لوگ ہوں، ہر ایک کو کرٹیسائز کرتے ہیں. شعیب شاہین سے کافی عرصے سے وہ سوشل میڈیا پہ چڑھے ہوئے تھے، کافی ان کو کرٹیسائز کر رہے تھے. تو فواد چودھری ہر ایک کے ساتھ اسی طرح سے ڈیسپریٹ ہیں کہ ان کو پی ٹی آئی میں کوئی کسی قسم کا عہدہ ملے یا ان کو ایکسپٹ کیا جائے. ایک بات ریلائز کرنی چاہیے، یہ میں نے ٹویٹر پہ لکھا بھی تھا کہ فواد چودھری صاحب آپ سے ایک ٹرین چھوٹ گئی ہے. آپ ریلائز کریں کہ آپ نے پارٹی کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ کیا کیا. آپ نے یہ کیا، کیا آپ کو کہا گیا، سختی ہوئی آپ پہ،
سختی کے ساتھ آپ کو کہا گیا آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، آپ عوام پاکستان میں چلے گئے۔ آپ نے نہ صرف یہ کیا بلکہ آپ شاہ محمود قریشی کو عوام پاکستان میں لانے کے لیے اور اس کی شناخت الگ سے بنانے کے لیے عوام پاکستان کی جو جہانگیر خان ترین کی پارٹی ہے، مجھے پارٹی کا نام اسکپ ہو رہا ہے، تو آپ اس میں لانے کے لیے شاہ محمود قریشی کے پاس گئے، اس کو کنونس کرنے کی کوشش کی۔ آپ گئے، محمود مولوی گئے، جو عمران اسماعیل تھے، یہ سارے لوگ گئے۔ تو آپ تو ایک طرح سے پارٹی سے پہلے ہی کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے۔ سختی ہوئی، باقیوں کے ساتھ بھی ہوئی، لیکن باقیوں میں اور آپ میں یہ فرق ہے کہ باقیوں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا، آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ سختی برداشت کر کے پارٹی میں رہ سکتے تھے۔ آپ دوسری دفعہ جب جیل گئے تو آپ نے تھوڑا سا سروائیو کیا، لیکن آپ پہلی اٹیمپٹ میں اور پہلا جو آپ پہ مشکل وقت آیا اس میں آپ بری طرح سے فیل ہو گئے، اور آپ کا ریکارڈ بھی کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے۔ آپ ایک مفاد پرست سیاستدان کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں، اور آپ کو جہاں پہ بھی مفاد نظر آتا ہے اور آپ اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، ذاتی مفادات کو سرو کرتے ہیں، تو میرا ذاتی خیال ہے I might be very very harsh بٹ آپ جیسے لوگوں کی سیاسی جماعتوں میں جگہ نہیں ہونی چاہیے جو صرف اپنے آپ کو سرو کرتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کو سرو کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ میں ایک بہت بڑی خبر دے رہا ہوں فواد چودھری کے حوالے سے کہ فواد چودھری فروری 2022 میں جنرل باجوہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ڈیلیور نہیں کر پا رہی اور پی ٹی آئی ڈیلیور نہیں کر سکی ہے۔ ہم حلقوں میں جاتے ہیں تو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے سوالوں اور تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں پی ٹی آئی کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے کسی اور جماعت میں بھیج دیں۔ انہوں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ میں پی ٹی آئی چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کسی اور جماعت میں بھیج دیں، میں پی ٹی آئی میں نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ اور عمران خان سنتے نہیں ہیں کسی کی، اور جو ہم نے وعدے کیے تھے اس میں ہم بری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں۔ تو آپ تو فروری 2022 میں بھی پی ٹی آئی چھوڑنا چاہتے تھے اور چھوڑ چکے تھے ایک طرح سے۔ اگر آپ نے فوجی قیادت کو جا کے یہ کہہ دیا کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں اور مجھے پارٹی چینج کروائیں، آپ ان کی فیور مانگ رہے تھے، آپ ان کی سپورٹ مانگ رہے تھے پارٹی چینج کرنے کے لیے، تو اب آپ کس منہ سے پی ٹی آئی کو کلیم کرتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں یا پی ٹی آئی میں آپ کو ہونا چاہیے، اور باقی جو لوگ ہیں ان کو کریٹیسائز کرتے ہیں؟ تو آپ کو اپنے رویے پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ آج آپ نے بڑی گھٹیا حرکت کی ہے شعیب شاہین صاحب سے۔ شعیب شاہین ایک شریف آدمی ہے اور سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں، پی ٹی آئی کو کوئی ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو کمپرومائزڈ نہیں ہے۔ آپ بھی کمپرومائزڈ ہیں، باقی لوگ بھی کمپرومائزڈ ہیں، تو آپ نے ایک آدمی پر مناسب نہیں ہے کوئی سیاستدان جو پبلک جب سفیر میں ہو وہ اس طرح سے دست درازی کرے۔ آپ اس سے پہلے سمیع ابراہیم کے ساتھ بھی بدتمیزی کر چکے ہیں، مبشر لقمان کو بھی آپ تھپڑ مار چکے ہیں، تو یہ تیسرا انسیڈنٹ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کی وہ ویڈیو بھی سب کے سامنے ہے جب آپ سپریم کورٹ میں ہانپتے کانپتے بھاگ رہے تھے، تو وہ بھی آپ کو اپنا وقت یاد کرنا چاہیے، اور آپ ہمیشہ اپنے سے کمزور پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو آپ کا رویہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ کسی بھی طرح سے آپ کو اس معاملے میں رعایت نہیں دی جا سکتی، اور بار بار پی ٹی آئی کے حوالے سے کلیم کرنا بھی آپ کا بنتا نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی اور باقی جو لوگ ہیں جو میں نے خبر دی ہے کہ یہ پی ٹی آئی چھوڑنا چاہتے تھے اور بلکہ سپورٹ چاہ رہے تھے فوجی قیادت کی کہ ان کی پارٹی چینج کروائی جائے، تو اس پہ یہ بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی 2021 میں بھی پی ایم ایل این کے ساتھ بھی رابطے کرتے رہے کہ میں پی ٹی آئی چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ۔